बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक मशहूर ज़माना शाहकार नावल रॉबिन्सन क्रूसो का उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे। पहला इसका चैप्टर है जहाज़ की तबाही। मुसन्निफ़ इसके डैनियल डेफो। तख़लीस व तर्जमा सत्तार ताहिर। रॉबिन्सन क्रूसो पहली बार 1719 में शाये हुई। पहली अशात के साथ ही इसकी मकबूलियत का आगाज़ हुआ और 2.5 सदियों से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद इसकी मकबूलियत में कमी नहीं हुई, बल्कि मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। रॉबिन्सन क्रूसो को आलमी क्लासिक का मकाम हासिल है और रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा आलमी किरदार है जो अब दुनिया भर में एक घरेलू नाम की हैसियत से जाना पहचाना जाता है। दुनिया की शायद ही कोई ज़बान हो जिसमें इसके मुतअद्दिद तराजिम ना हुए हों और हर आने वाले दौर में इसके तराजिम होते चले आए हैं। इसी तरह रॉबिन्सन क्रूसो फिल्मों और टेलीविज़न का भी एक मुस्तकिल मौजू है। डैनियल डेफो के इस नावल पर मुतअद्दिद बार फिल्में बन चुकी हैं और कई बार टीवी सीरियल बने हैं। रॉबिन्सन क्रूसो की बुनियाद डेफो ने एक सच्चे हादसे और किरदार पर रखी थी। नाज़रीन को हम यहाँ पर बताते चलें कि वो सच्चा हादसा जो था वो एक किरदार थे अलेक्जेंडर सेलकिर्क, उनके साथ पेश आया था और वो जजीरे पर 4 साल उन्होंने क़याम किया था। इसी तरह यहाँ पर उसी को देखते हुए डैनियल डेफो ने रॉबिन्सन क्रूसो का जो किरदार है उसको इसमें हमारे सामने पेश किया। रॉबिन्सन क्रूसो सदियों से बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल आम किताब की हैसियत से दुनिया की मकबूल तरीन किताबों में शामिल की जाती है। इसकी मुकम्मल जो चैप्टर वाइज टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जहाज़ की तबाही। मेरा नाम रॉबिन्सन क्रूसो है और मैं यॉर्कशायर बरतानिया का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद मुझे हमेशा समंदरी सफ़र से मना करते थे, जबकि मुझे समंदरी सफ़र का जुनून था। 18 बरस की उम्र होगी कि जब मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अपनी रोज़ी कमाने के लिए समंदर के सफ़र को वसीला बनाना चाहिए। वालिद के मना करने के बावजूद मैं मुख्तलिफ़ किस्म का माल तजारत लेकर लंदन से एक तजारती जहाज़ पर सवार होकर गिनी की तरफ रवाना हुआ। पहला सफ़र ही बड़ा बदकिस्मत रहा। समंदर के बीच में बहरी कज़ाकों ने जहाज़ पर हमला किया और सब कुछ लूट कर जितने मुसाफिर थे उन्हें ग़ुलाम बनाकर बेच दिया। मुझे ख़रीदने वाला एक तुर्क था। 2 साल तक मैं उसकी ग़ुलामी करता रहा। फिर एक ग़ुलाम साथी के साथ फ़रार होने का मंसूबा बनाया। इस बेचारे को भी समंदरी लहर बहा कर ले गई। मैंने कई ख़तरात का सामना किया। एक जंगल में जो जंगली दरिंदों से भरा हुआ था, एक हबशी कबीला मेरा मेज़बान बना और कई दिनों तक उनका मेहमान रहा। फिर जब एक तजारती जहाज़ का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो लोग मुझे एक छोटी सी कश्ती में बिठाकर जहाज़ तक छोड़ आए। जहाज़ का कप्तान बड़ा अच्छा और मेहरबान इंसान था। उसने मुझे जहाज़ में बिठाया और मेरी ज़रूरतें पूरी की और किराए लिए बगैर मुझे ब्राज़ील पहुंचा दिया। मैंने कई माह वहां मजदूरी की, पैसा जमा किया और कुछ सामान ख़रीदने के बाद लंदन रवाना हुआ। यह सामान लंदन में अच्छे दामों बिक गया। अगरचे मैं इस बहरी सफ़र में मरते मरते बचा था और ग़ुलाम तक बना लिया गया था, लेकिन मेरे दिल से समंदरी सफ़र का शौक़ ना निकला। दिल में भी बात समा गई कि फिर सफ़र करना है और किस्मत आज़मानी है। यूँ फिर से सामाने तिजारत ख़रीदा और एक बार फिर समंदरी जहाज़ पर सवार ब्राज़ील की तरफ रवाना हुआ। हमारा ये जहाज़ 120 टन वज़नी था। 6 तोपें इस पर नस्ब थीं। 20 से ज़ायद आदमी इस पर काम करते थे। गरम मसाले और कपास से लदा जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि मूसलाधार बारिश शुरू हुई और जहाज़ समंदरी तूफ़ान में यूँ डोलने लगा जैसे कोई खिलौना हो। जहाज़ का कप्तान तजर्बाकार था, लेकिन ज़बरदस्त तूफ़ान के सामने क्या कर सकता था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जहाज़ की किस्मत भी ख़राब थी कि उसका रुख समंदर में उभरी चट्टानों की तरफ हो गया। लंगर टूट गया। कोई और तो क्या, कप्तान तक को मालूम नहीं था कि जहाज़ किस तरफ जा रहा है। सामने बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही थीं और हवाएं इतनी ताकतवर कि उन्होंने जहाज़ को धकेल कर उनकी नुकीली चट्टानों से टकरा दिया। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। जहाज़ के 2 टुकड़े हुए। मैं
اپنے آپ کو کسی مبالغے کے بغیر بڑا ماہر تیراک سمجھتا ہوں، لیکن میں اس وقت بکھرے ہوئے سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، جوان تھا، تنومند تھا، اس لیے میں تیرتا ہوا ان چٹانوں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر جو کچھ میں نے دیکھا وہ انتہائی ہولناک تھا۔ کپتان کا سر پھٹا ہوا تھا اور اس کی لاش میرے سامنے بہہ رہی تھی۔ جہاز کے کئی اور ملازموں کی لاشیں بھی بہتی ہوئی میرے قریب سے گزریں۔ آس پاس بہت سی چیزیں بہہ رہی تھیں، ان میں ایک چھوٹی سی کشتی بھی تھی۔ پوری طاقت سے کام لیتے ہوئے میں کسی نہ کسی طرح اس کشتی تک پہنچ ہی گیا۔ کشتی میں اپنے آپ کو گرانے کے بعد میں گویا بے ہوش ہونے لگا۔ میرا پیٹ سمندر کے کڑوے پانی سے بھر گیا تھا۔ الٹا لیٹا تو پانی پیٹ سے نکلنے لگا۔ پھر یکدم طوفان کا زور ٹوٹ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ طوفان کا مقصد یہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے، کپتان اور دوسرے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اب ہوا کی تیزی بھی کم ہو گئی تھی اور بارش بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ جہاز چٹانوں میں پھنسا ہچکولے کھا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری کشتی کے پیچھے ساحل ہے، جس کے اونچے اونچے درخت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ ایک زبردست پانی کی لہر نے میری کشتی کو اچھالا اور ساحل کی ریت پر لا پھینکا۔ میں بہت دیر تک وہاں ریت پر لیٹا رہا۔ ہلکی بارش میرے جسم پر برستی رہی۔ سانس لے کر ہمت کر کے میں نے سر اٹھا کر جزیرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک انوکھا جزیرہ تھا۔ درخت کم تھے، اونچی چٹانیں نظر آ رہی تھیں۔ 2-2.5 فرلانگ کے فاصلے پر سمندر میں جہاز 2 ٹکڑے ہو کر چٹانوں میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ کشتی جو مجھے ساحل تک لائی تھی، اس کے ساتھ اس کے ایک طرف کے تختے ٹوٹ چکے تھے۔ میں نے سچے دل سے خدا کا شکر ادا کیا جس نے میری جان بچائی تھی۔ اس خوفناک اور جان لیوا طوفان نے جہاز کے ٹکڑے کر دیے اور میرے خیال کے مطابق تمام ملاحوں کو ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ کپتان اور بہت سے ملاحوں کی لاشیں تو میں نے خود طوفانی لہروں میں بہتے دیکھی تھی۔ اگر باقی لوگ زندہ ہوتے تو ساحل پر نظر آتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ساحل پر نہیں تھا۔ میں اکیلا ہی زندہ سلامت ساحل تک پہنچا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ان ملاحوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ لہریں کئی چیزیں بہا کر ساحل کی ریت تک لا رہی تھیں۔ ملاحوں کی ٹوپیاں اور جوتے تھے۔ میں نے ایک سرخ ٹوپی اٹھائی، اسے نچوڑا، جھاڑا اور اپنے ننگے سے سر پر پہن لی۔ اس طرح اپنے پیروں میں پورے آنے والے بوٹ اٹھائے، ان سے پانی نکالا اور پاؤں میں پہن لیا۔ میرے کپڑے تو گیلے تھے لیکن قمیص کوہنیوں سے پھٹ گئی تھی۔ بہرحال میں زندہ تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ قدرت کے رنگ نیارے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل غائب ہوئے اور دھوپ نکل آئی۔ میں زندہ تھا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ کھانے کو نہ پینے کو۔ بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا تھا۔ قدرت نے مجھے اس ویران اور خوفناک جزیرے میں بھوکا پیاسا مرنے کے لیے لا پھینکا تھا۔ میری جیب میں لکڑی کا بنا ہوا تمباکو پینے کا پائپ اور تمباکو کا چمڑے کا بٹوا رہ گیا تھا۔ یہاں پر وہ کہنا چاہتا ہے کہ میری جیب میں لکڑی کا بنا ہوا تمباکو کو پینے کا پائپ اور تمباکو، یعنی کہ دونوں چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چمڑے کا بٹوا رہ گیا تھا۔ یہاں اس میں پرنٹنگ میں کوئی مسٹیک ہوئی ہے۔ تمباکو بھیگ چکا تھا۔ میں نے تمباکو کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیا۔ میرے پاس دیا سلائی بھی نہیں تھی کہ تمباکو کے کش ہی لگا سکتا۔ میں بہت پریشان تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پیاس کی شدت نے بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ سامنے سمندر تھا لیکن اس کا پانی تو نہیں پیا جا سکتا تھا۔ پانی کی تلاش میں اٹھ کر چلنے لگا۔ سمندر کے کنارے چلتے ایک گڑھا دیکھا جس میں بارش کا پانی جمع ہوا تھا۔ یہ میٹھا پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، لیکن بھوک نے ستانا شروع کر دیا۔ جو درخت نظر آ رہے تھے ان پر کوئی پھل نہیں تھا۔ شام بھی سر پر کھڑی تھی۔ جزیرے کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیسے کیسے درندے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے رات کسی درخت پر بسر کرنی چاہیے۔ میں بہت تھک گیا تھا، اس لیے سونے کے لیے ایک درخت کا انتخاب کر کے اس پر چڑھ گیا۔ شدید تھکن کا یہ فائدہ ہوا کہ میں جلد ہی سو گیا۔ اگلے دن جب میں بیدار ہوا تو دن چڑھ چکا تھا۔ ہر طرف دھوپ تھی، درختوں پر پرندے چہک رہے تھے۔ میں درخت سے نیچے اترا۔ سمندر اب بالکل پرسکون تھا، جیسے کبھی طوفان آیا ہی نہ ہو، لیکن چٹانوں میں پھنسا ٹوٹا ہوا جہاز زبردست طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔
یہ جہاز کبھی پورا تھا، اس پر انسانوں کے کہے گونجتے تھے اور وہ سب مر چکے تھے۔ ان کی یاد نے مجھے رلا دیا۔ میں نے جہاز پر جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ جہاز پر جانا میری زندگی کے لیے بے حد ضروری تھا۔ وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملنے کی امید تھی۔ میں اپنی ٹوٹی کشتی میں بیٹھا جس کا پیندہ صحیح سلامت تھا، لیکن چپو تو طوفان میں بہہ گئے تھے۔ میں نے کشتی کو کھینچ کر سمندر میں پہنچایا، پھر اس پر سوار ہوا۔ ہاتھوں کی مدد سے میں نے کشتی کو جہاز کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ چپو نہ ہو تو کسی کشتی کو کھینچنا بہت مشکل ہے، جب کشتی بھی ٹوٹی پھوٹی ہو۔ بہرحال میں ہمت کر کے کشتی کو چٹانوں کی تک لے ہی گیا، جہاں جہاز کا آدھا حصہ پھنسا ہوا تھا۔ جہاز کا دوسرا حصہ پانی میں غرق ہو چکا تھا۔ کشتی سے اتر کر اسے ایک طرف چٹان کے کنارے سے باندھا، رسی کی مدد سے آدھے جہاز کے اوپر آیا۔ جہاز یوں ٹوٹ کر الگ ہوا تھا جیسے کوئی چاقو سے کیک کو کاٹ دیتا ہو۔ جہاز کے باورچی خانے کا دروازہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک چٹان کی نوک نے اس حصے میں ایک بڑا شگاف بنایا تھا۔ باورچی خانے کا سارا سامان سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ کھانے پکانے کے تیل کے سارے کنستر بہہ چکے تھے۔ جہاز کے فرش پر مجھے ایک کلاہڑی دکھائی دی جسے میں نے اٹھا لیا۔ ایک الماری دیکھی جو ابھی تک بند پڑی تھی۔ کلاہڑی سے اس الماری کو توڑا۔ الماری سے لکڑی کا ایک بڑا ڈبہ ملا جس میں بکری کے گوشت کے کچھ خشک ٹکڑے تھے، کچھ چاول تھے اور کچھ پیاز، ایک تھیلا جس میں بڑھئی کے کام کے سارے اوزار موجود تھے۔ ایک ایسا چھوٹا تھیلا ملا جس میں بارود اور چھرے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بندوق اور ایک پستول بھی وہاں سے مل گئے اور پھر دیا سلائی بھی۔ اس سارے سامان کو ایک بوری میں ڈال کر کندھے پر اٹھایا، کشتی میں رکھا اور پھر کشتی کو جزیرے کی ساحل تک لے آیا۔ وہ درخت جس پر میں نے رات بسر کی تھی، اس کے ساتھ اس بوری کو لٹکا دیا۔ خشک گوشت کے کچھ ٹکڑے پیاز سے کھائے، آگ جلا کر اپنے کپڑے خشک کیے، پائپ میں تمباکو ڈالا اور کش لگانے لگا۔ پھر پستول میں بارود بھر کر جزیرے کا چکر لگانے چل دیا۔ میں نے سن اور پڑھ رکھا تھا کہ برازیل میں ایسے جزیرے بھی ہیں جہاں آدم خور قبیلے رہتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کس کا ہے۔ میں سب سے پہلے یہی جائزہ لینا چاہتا تھا، اس لیے جب ایک پہاڑی ٹیلہ دکھائی دیا تو اس پر چڑھ کر جہاں تک نگاہ جا سکتی تھی جزیرے کا جائزہ لیا۔ افسوس، میں ایک ایسے جزیرے میں آ گیا تھا جو چھوٹا تھا اور اسے چاروں طرف سے سمندر نے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی، چاروں طرف پانی تھا اور یہ چھوٹا سا جزیرہ۔ میں واپس اس درخت کے پاس آیا جس پر رات بسر کی تھی۔ شام ہونے سے پہلے میں نے کلاہڑی سے درختوں کی ٹہنیاں اور شاخیں کاٹیں اور پھر انہیں اسی درخت کے چاروں طرف گاڑ کر ایک پنجرا سا بنایا تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کرے۔ تھوڑے دنوں کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اس جزیرے میں میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا، نہ انسان نہ حیوان۔ رات درخت پر سویا، اب پیٹ تو بھرا ہوا تھا اس لیے گہری نیند سویا۔ دوسرے دن پھر اٹھا، کشتی میں بیٹھا اور ٹوٹے ہوئے جہاز کا رخ کیا۔ اب تک یہ حقیقت معلوم ہو چکی تھی کہ یہ جزیرہ دنیا سے الگ تھلگ ہی ہے اور عام تجارتی راستوں سے ہٹا ہوا ہے۔ جانے اب کب تک مجھے وہاں اکیلا رہنا تھا، اس لیے میں سمجھتا تھا کہ جہاز سے جو بھی کام کی چیز مجھے مل جائے اسے جزیرے پر لے آؤں۔ اس دوسرے پھیرے پہ جو چیزیں میرے ہاتھ لگیں ان کی تفصیل یوں ہے۔ سونے کے 36 پاؤنڈ، 8 جوڑے قمیض اور پتلون کے، یہ بیچارے ملاحوں کے کپڑے تھے جو سمندر میں غرق ہو چکے تھے۔ گندم کا ایک تھیلا، رسی کا ایک بنڈل، دیا سلائی کا بڑا باکس، دوربین، چکماک پتھر، پانی پینے کے مگ، تھالیاں، کیتلی اور ترپال۔ یہ سب سامان میں نے شاخوں اور ٹہنیوں سے بنے ہوئے پنجرے میں رکھ دیا جو اس درخت کے نیچے بنایا تھا جہاں میں رات کو سوتا تھا۔ میں نے اس رات درخت کے نیچے بنایا تھا جہاں میں رات کو سوتا تھا۔ میں نے اس رات درخت پر
بسیرا نہیں کیا بلکہ نیچے درخت کے پاس سویا، کیونکہ ان راتوں میں جو گزری تھی میں نے کسی درندے یا حیوان کی آواز نہیں سنی تھی۔ یہاں جزیرے میں جو پرندے تھے وہ بھی سارا دن دکھائی نہیں دیتے تھے، صبح اڑ جاتے تھے اور شام گئے آ کر درختوں پر بسیرا کرتے تھے۔ اس شام پھر تیز سمندری ہوائیں چلنے لگیں۔ جب میں سویا تو ہوا چل رہی تھی۔ جب صبح آنکھ کھلی اور میں نے چٹانوں میں پھنسے جہاز کی طرف دیکھا تو جہاز کا وہ ٹوٹا ہوا حصہ جو ان چٹانوں میں پھنسا ہوا تھا وہ بھی ہواؤں کی جلغار نے توڑ کر غائب کر دیا تھا۔ جہاز کے ٹکڑے اور تختے جو پانی میں بہہ رہے تھے میں نے جمع کر لیے۔ جہاز اب پورے کا پورا سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ میرا دل بہت اداس ہوا، تاہم یہ اداسی دور ہوئی تو یہ اطمینان دل میں پیدا ہوا کہ میں نے جہاز کے مکمل غرق ہونے سے پہلے ضروری چیزیں اس میں سے نکال لی تھیں۔ مجھے نئی سوچوں اور ضرورتوں نے گھیر لیا۔ اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اپنے رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ تیار کروں۔ موزوں جگہ تلاش کرتے ہوئے ایک ایسی جگہ مل گئی جو پہاڑ کے دامن میں تھی۔ یہاں چٹان کے پاس ایک گڑھا بھی تھا۔ میں نے جہاز کے تختے جوڑ کر نیم دائرے میں ایک دیوار بنائی، پھر اس میں لکڑی کے ڈنڈے جوڑ کر ایک سیڑھی بنائی۔ یہ سیڑھی مستقل نہیں تھی بلکہ اوپر رہائش کے لیے جو جگہ بنائی تھی وہاں جا کر سیڑھی کو اوپر کھینچ لیتا تھا۔ یوں میں نے اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ جنگلی جانوروں کا مجھے خطرہ نہیں تھا۔ جہاز کی تباہی کے بعد اس جزیرے میں مجھے 4 دن ہو گئے تھے۔ جزیرے کے جنگل سے گزرا تو ایک جنگلی بکری کو دیکھا جو چھوٹے قد کا تھا اور بہت تیزی سے بھاگتا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جنگل میں میں نے 2-3 اور جنگلی بکرے اور بکریاں دیکھیں۔ ان کا بندوق سے نشانہ لیا تو وہ زخمی ہو کر گر پڑی۔ اسے اٹھا کر میں اپنے ٹھکانے میں لے آیا، اسے کاٹا، گوشت کے ٹکڑے بنائے اور سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا۔ کھال بھی سکھا کر لکڑی کی دیوار پر ڈال دی۔ 1 ہفتے میں میں نے ایسی 3 اور جنگلی بکریوں کو شکار کر کے گوشت محفوظ کر لیا۔ ان کا گوشت قدرے نمکین تھا لیکن بہت مزیدار۔ اس جزیرے میں رہتے اب میں دنوں اور تاریخوں کو بھولنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دن اور تاریخیں مستقل میرے ذہن سے محو ہو جائیں، اس لیے میں نے ایک لکڑی کے تختے کو کاٹا اور اس کی سلیب بنائی۔ اس سلیب کو میں نے اپنے ٹھکانے کے سامنے سمندر کے کنارے گہرا گاڑ کر اس پر اپنے چاقو سے لکھا۔ میں اس جزیرے پر 30 ستمبر 1659 کو آیا تھا۔ سلیب کے ڈنڈے پر میں نے چاقو سے 7 لکیریں کھینچ دیں اور یوں اسے اپنے انداز کا کیلنڈر بنا لیا جس سے میں دن اور تاریخ یاد رکھ سکتا تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں اور آرام پیچھے رہ گئے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو مصروف رکھنا تھا، اس لیے میں نے اپنے آرام کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانے کا ارادہ کیا۔ پہلے تو میں نے ایک درخت کو آری سے کاٹ کر نیچے گرایا، پھر کلہاڑی سے اس کے 2 بڑے ٹکڑے کیے۔ چونکہ بڑھائی کا سارا سامان میرے پاس موجود تھا اس لیے میں نے اسے لکڑی کے تختے بنائے اور پھر ایک میز، ایک بھاری بھرکم کرسی اور ایک تخت تیار کیا۔ ان چیزوں کو میں اپنے کیبن کے اندر لے آیا۔ ہاں، جہاز میں دوسری چیزوں کے علاوہ مجھے ڈائری، قلم اور سیاہی بھی ملی تھی۔ میں نے یہ ڈائری لکھنی شروع کر دی۔ ہر روز جو کرتا وہ اس ڈائری میں لکھ لیتا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک سیاہی ختم نہ ہوئی۔ دل میں آس تھی کہ کبھی کوئی جہاز اس جزیرے کے سمندر سے گزرے گا، اس لیے میں دوربین لگا کر دیر تک سمندر کی طرف بھی دیکھتا رہتا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا کہ جیسے میں نے کسی جہاز کا بادبان دیکھ لیا ہے۔ دل خوشی سے اچھل پڑتا لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوتا اور پھر مایوسی سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی۔ میں لکڑی کے اپنے ہی بنائے ہوئے تخت پر لیٹ کر دیر تک روتا رہتا۔ زندہ رہنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس جزیرے میں تو کوئی آدمی بھی نظر نہیں رہتا تھا کہ میری کسی طرح سے مدد کر سکتا تھا۔ اس لیے مجھے
سب کچھ خود ہی سوچنا تھا اور خود ہی کرنا تھا۔ جہاز سے مجھے ایک چھوٹے سے تھیلے میں کچھ گندم ملی تھی۔ اس کے دانے میں نے اپنے ٹھکانے کے آس پاس چاروں طرف بکھیر دیے۔ پھر اس جزیرے پر بارشوں کا موسم شروع ہو گیا۔ سردی بڑھ گئی اور میں بیمار ہو گیا۔ تیز بخار نے مجھے آ لیا۔ 6 دنوں تک میں بخار میں تڑپتا رہا۔ کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا۔ لیٹا رہتا، گھونٹ گھونٹ پانی پیتا۔ راتوں کو ڈرا دینے والے خواب دکھائی دیتے۔ کیبن کے باہر سے مسلسل بارشوں کا شور سنتا۔ میں بہت کمزور ہو گیا۔ 7 دن گزرے تو بارش کے ساتھ ساتھ بخار کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ میں کیبن سے نیچے آیا اور یہ دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہوا کہ میں نے گندم کے جو دانے بکھیرے تھے وہ اب پھوٹ پڑے تھے اور ان میں سے خوشے نکلے ہوئے تھے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ میں اپنی کمزوری اور بخار بھول کر چلنے لگا۔ تاہم اب ضروری تھا کہ گندم کے ان خوشوں کو پانی ملتا رہے ورنہ وہ سوکھ جاتے۔ پانی کی تلاش میں جزیرے میں پھر نکلا۔ اس بار میں نے اس جزیرے کا بڑا حصہ دیکھ لیا اور میری تلاش کامیاب رہی۔ مجھے ایک چشمہ مل گیا۔ اس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ اس کے قریب ہی جنگلی انگور کی بیلیں بھی لگی تھیں اور جنگلی تمباکو کی جھاڑیاں بھی تھیں۔ سب کچھ خودرو تھا۔ میں نے پانی سے اپنی مشک بھری اور انگور کے گچھے توڑ کر اپنے کیبن میں لے آیا اور ان سوکھنے کے لیے ڈال دیا تاکہ ان کا منقع بن جائے۔ گندم کی چھوٹی سی فصل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی۔ میں نے کیلنڈر بنا لیا تھا جس سے میں نے دن اور تاریخ کا حساب لگانا شروع کر دیا تھا۔ اب مجھے اس جزیرے پر آئے 10 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اچانک ایک کتا خدا جانے کہاں سے آیا اور وہ میرے کیبن کے پاس بیٹھ گیا۔ شروع میں وہ مجھ سے ڈرتا رہا، لیکن جب میں نے بکری کے خشک گوشت سے اس کی تواضع کی تو وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اسے پیار سے سہلایا تو وہ میرے قدموں میں لیٹنے لگا۔ یوں ہماری رفاقت کا آغاز ہوا۔ 10 مہینوں میں پہلی بار مجھے ایک وفادار جاندار ملا تھا، اس لیے میری احساسات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ کتا پھر میرے پاس ہی رہنے لگا۔ اس جنگل میں طوطے بھی تھے۔ کچھ طوطے میں نے پکڑ کر پنجرے میں ڈال رکھے تھے اور کچھ مر گئے تھے، کچھ میں نے اڑا دیے، لیکن ایک خوش رنگ خاصا بڑا طوطا میرے پاس رہا۔ اب میں بندوق ہاتھ میں تھامے، سرخ ٹوپی پہنے جنگل میں شکار کے لیے یا پانی لینے جاتا تو یہ طوطا میرے کندھے پر بیٹھا ہوتا۔ جنگلی بکریاں جو پہلے غائب ہو گئی تھیں اب پھر نظر آنے لگیں۔ میں نے 2 بکریاں پکڑ کر اپنے کیبن میں باندھ دی۔ ایک مدت کے بعد مجھے دودھ نصیب ہوا جو بکری کا تھا۔ یوں میری صحت بہت اچھی ہوتی گئی، جسم طاقتور ہوتا گیا۔ چشمے کا ٹھنڈا میٹھا پانی، بکری کا دودھ اور بکری کا گوشت، ساری چیزیں طاقت بڑھانے والی تھیں۔ گندم کو پتھر پر پیس کر میں پتھر کے توے پر موٹی سی روٹی پکا لیتا تھا۔ سب چیزیں وافر تھیں، صرف بارود تھا جو آدھا رہ گیا تھا۔ میں نے اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اب بھی مجھے آدم خوروں کا ڈر رہتا تھا، حالانکہ اتنے عرصے سے اس جزیرے میں رہتے ہوئے میں نے کوئی آدم خور نہیں دیکھا تھا، لیکن میں وہمی ہو گیا تھا اور ان کا خوف دل سے نکلتا ہی نہیں۔ میری یہ عادت بن گئی کہ میں صبح اٹھ کر خدا کا شکر ادا کرتا جس نے مجھے زندگی دی اور ہر نعمت سے نوازا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس جزیرے میں ہر نعمت میسر تھی۔ اگر کوئی دکھ تھا تو صرف تنہائی کا۔ جب میں شدید تنہائی محسوس کرتا تو میں اپنے پالتو طوطے اور کتے سے باتیں کرنے لگتا۔ وہ میری باتوں کو کیا سمجھتے، لیکن ایک طرح سے میرے دل کی بڑھاس نکل جاتی، اور کبھی میں یوں بھی سوچتا کہ میں ان کی زبان سیکھ گیا ہوں جو خاص اشاروں پر مشتمل تھی۔ جب طوطا دوبارہ ٹائیں ٹائیں کرتا تو میں سمجھ جاتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھوکا ہے۔ جب وہ 3 بار ٹائیں ٹائیں کر کے پھر پر پھڑپڑاتا تو وہ گویا مجھے یہ کہتا تھا کہ وہ جنگل کی سیر کے لیے جانا چاہیے۔ میں اس کے پاؤں کی رسی کھولتا اور اپنے کندھے سے اڑا دیتا۔ طوطے کی عادت تھی کہ وہ 1-2 گھنٹے جنگل میں جا کر اپنا پیٹ بھر کر واپس میرے پاس آ جاتا۔ رات وہ کیبن کے درخت پر سوتا تھا۔ مجھے کئی باتیں سوچتی تھی جو میری ضرورت سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ پرانی کشتی جو میرے پاس تھی اب اس قابل بھی نہیں تھی
کہ اس کی مرمت کر کے اسے دوبارہ کام میں لایا جا سکے۔ اس لیے میں نے نئی کشتی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس ہر طرح کے اوزار اور سامان تو موجود تھا، اور درختوں کی بھی کیا کمی تھی۔ میں ایک ایسی کشتی بنانا چاہتا تھا جیسے جنگلی قبیلوں کے پاس میں نے دیکھی تھی۔ ایسی کشتی تیار کرنے پر میرا پورا 1 ماہ لگ گیا۔ میں نے دن رات کام کیا، جس حد تک ممکن تھا میں نے اپنی مرضی کی کشتی بنانے کی کوشش کی، لیکن میری 1 ماہ کی انتہائی محنت اکارت گئی، یعنی کہ ضائع گئی، کیونکہ ایک بات میرے تو ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ وہ کشتی اتنی بھاری اور وزنی بنی کہ میں اسے ہلا بھی نہیں سکتا تھا، سمندر تک کیسے لے جا سکتا تھا۔ تو یہ بات میں کشتی بناتے وقت دل سے نکال بیٹھا تھا کہ جو کشتی میں تیار کر رہا ہوں اسے سمندر تک بھی لے جا سکوں گا یا نہیں۔ بہرحال اپنی اس غلطی سے میں نے ہمت نہیں ہاری، اور جو غلطی کی تھی اس سے بھی بہت کچھ سیکھا۔ ایک دوسری کشتی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ یوں پھر 1 ماہ کی سخت محنت کے نتیجے میں میں ایک ایسی کھوکھلی اور اپنی مرضی کی کشتی بنانے میں کامیاب ہو گیا جسے میں آسانی سے دھکیلتا ہوا سمندر میں لے گیا۔ میں بہت خوش تھا۔ سمندر میں اس کشتی پر میں نے پورے جزیرے کا چکر لگا لیا۔ جزیرے کا جنوبی حصہ بھی شمالی اور مشرقی حصے کی طرح ہی تھا، جہاں ایسی چٹانوں کی کثرت تھی جن پر سبزہ اور بھوری کائی جمی ہوئی تھی۔ ساحل کے ساتھ گھنے درخت تھے۔ میں نے یہ چکر سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ لگایا، کیونکہ آگے سمندر کی بڑی لہریں تھیں اور میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس ویران اور سنسان جزیرے میں زندگی بسر کرتے ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں ایک طرح سے اس جزیرے میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ان 4 برسوں کا ہر دن لمبا اور ہر رات طویل تھی۔ ان 4 برسوں میں کیسے کیسے خطرات تھے جن کے احساس نے میرے دل کو لرزایا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ پورے 4 برس گزر گئے تھے اور میں نے اس پورے عرصے میں کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور ظاہر ہے جب میں نے کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں تھا تو پھر بات کس سے کرتا۔ اس خوف سے میں اپنی انسانی زبان انگریزی ہی نہ بھول جاؤں، میں گھنٹوں اپنے طوطے اور کتے سے باتیں کرتا رہتا۔ میں تو ان سے انگریزی میں باتیں کرتا اور ان پر تو اس کا کچھ اثر نہ ہوا، لیکن میں محسوس کرنے لگا کہ ان کی زبان مجھ پر حاوی ہو گئی ہے۔ میں خاموش رہنے لگا، پھر طوطے اور کتے سے مختلف آوازوں اور اشاروں میں باتیں کرتا، جنہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگے۔ 4 سال کا یہ عرصہ انسانوں کے بغیر اپنے شہر لندن سے ہزاروں میل دور میں نے ایک کتے اور ایک طوطے کی رفاقت میں گزار دیا تھا۔ میں اپنے بچپن اور لڑکپن کے دوستوں کو یاد کرتا، ان کی شکلیں ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن یہ ساری باتیں میری اداسی اور تنہائی کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے والد کو وہاں درخت کے پاس کھڑا دیکھتا تو بے اختیار انہیں پکارتا ہوا آگے بڑھتا، لیکن یہ میرا وہم ہوتا تھا، کیونکہ وہ دوسرے ہی لمحے میں تصور دھندلا جاتا تھا اور سامنے کوئی بھی دکھائی نہ دیتا۔ مجھے اپنے والد کی نصیحت یاد آتی کہ وہ مجھے ہمیشہ سمندری سفر سے منع کرتے تھے۔ اگر میں ان کی بات مان لیتا تو نہ آج یہ سب کچھ لکھ رہا ہوتا اور نہ ہی ان کے تلخ تجربات سے گزرتا، جن کی وجہ سے میں اس ویران اور بے آباد جزیرے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا، اور خدا جانے ابھی مجھے کیا کیا دیکھنا اور کیا کیا برداشت کرنا تھا۔ ان 4 برسوں کے تجربات کی وجہ سے اب میں اس جزیرے میں باقاعدگی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اب میں اپنے کھیت میں گندم کی فصل اگاتا تھا، گندم کو پیس کر اس کا آٹا بنا کر رکھ لیتا تھا۔ اس سے میری روٹی پکتی جو میں بکری کے گوشت کے ساتھ کھاتا۔ دیا سلائی عرصہ ہوا ختم ہو گئی تھی، لیکن آگ جلانے کی کوئی دقت پیش نہ آتی تھی، کیونکہ چکماک کے پتھر موجود تھے۔ لباس کا کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا۔ بکری کی کھال سے جیسی تیسی ایک جیکٹ اور کھلی تھیلا نما پتلون میں نے خود بنائی تھی۔ میرے خوراک میں اب مچھلیاں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ میں اپنی مرضی کی کشتی بنا چکا تھا اور سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ مچھلیاں پکڑنے نکل جاتا۔ مجھے تمباکو پینے کی عادت تھی
اور اس جزیرے میں خضر و جنگلی تمباکو کی کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ ایک عجیب انوکھی زندگی تھی جو میں بسر کر رہا تھا۔ میں ایک ایسا انسان تھا جسے تقدیر نے انسانوں کی بستیوں اور شہروں سے ہزاروں میل دور اس جزیرے میں لا کر اسی جزیرے میں رہنے کا پابند بنا دیا تھا۔ میں اس جزیرے کا آزاد قیدی تھا۔ اب میں 19-20 برس کا لڑکا بھی نہیں رہا تھا۔ اب میری عمر 24 برس ہو چکی تھی۔ میں نے جو کیلنڈر بنایا تھا وہ مجھے دنوں، مہینوں اور برسوں سے باخبر رکھتا تھا۔ چونکہ وہ لکڑی پر جس پر میں لکیریں ڈال کر دنوں کا حساب رکھتا تھا، اب اس پر گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے قریب ہی ایک اور لکڑی گاڑ دی تھی۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ میری سرخ بحری ٹوپی پھٹ چکی تھی، جوتے بھی قابل استعمال نہیں رہے تھے۔ میں نے بکری کی کھال کی ٹوپی بنائی اور جوتے بھی۔ میری داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑھ چکے تھے۔ ناخن تو میں نے جہاز سے ملنے والی چھری سے باقاعدہ تراش لیتا تھا۔ کئی بار اس چھری سے میں نے داڑھی اور سر کے بال بھی کاٹے، لیکن پھر میں نے داڑھی اور سر کے بال کو کاٹنا چھوڑ دیا۔ بکری کی کھال سے میں نے ایک چھتری بھی بنا لی تھی تاکہ بارش اور دھوپ میں باہر نکلنے میں مجھے کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ جب میں باہر نکلتا تو طوطا میرے کندھے پر بیٹھا ہوتا، بغل میں بندوق ہوتی، گلے میں دوربین، سر پر بکری کی کھال کی ٹوپی، داڑھی اور سر کے بال لہراتے۔ میں اپنا بادشاہ آپ تھا اور خود ہی اپنا خدمت گزار بھی تھا۔ لکڑی کی میز پر جو میں نے بنائی تھی اس پر میں وہ کھانا چنتا جو میں نے خود پکایا ہوتا تھا، یعنی کہ وہاں پر کھانا کھاتا۔ اپنی بنائی ہوئی کرسی پر کسی جلاوطن بادشاہ کی طرح یوں بیٹھتا کہ میرے دائیں بائیں طوطا اور کتا اور 2 بلیاں بھی کرسی پر بیٹھی ہوتی تھیں، جنہیں میں اپنی غذا سے ان کا پورا حصہ پیش کرتا تھا۔ میں نے تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، کیونکہ اس کے سوا بھی کیا سکتا تھا۔ میں ہر بات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا۔ جیسے بھی دن گزر رہے تھے ان پر شاکر ہو گیا، لیکن امید تو دل سے نہیں نکلتی، اس لیے میں ہر روز صبح اور شام کو کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر دوربین سے سمندر کا جائزہ ضرور لیتا کہ شاید کوئی جہاز اس طرف آتا دکھائی دے اور میں دھوئیں سے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر سکوں۔ مگر ان 4 برسوں میں ایک بار بھی میں نے کسی جہاز کو ادھر سے گزرتے نہ دیکھا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرا کتا بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک جھنجھلایا ہوا چڑچڑا کتا تھا، کسی بات پر خود ہی بھونکنے لگتا تھا، چکر کاٹنے لگتا، کبھی تیز دوڑنا شروع کر دیتا تھا۔ باقی رات ہوتا تو اس کی گردن سے اس کے بال جھڑ گئے تھے، مگر وہ کسی انوکھی نسل کا طوطا تھا کہ اس کے بال جھڑتے تو پھر وہیں سے نئے سرے سے بال اگاتے تھے۔ پھر بھی وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور بڑھاپے کے آثار صاف دکھائی دینے لگے تھے، اور میں بھی بہت بدل گیا تھا۔ اس جزیرے میں رہتے ہوئے ان 4 برسوں میں میری گوری رنگت سانولی ہوئی اور پھر جلد کا رنگ سیاہ ہونے لگا۔ میرے حلیے اور رنگت کو دیکھ کر اگر میں اس حالت میں اپنے والد کے سامنے جاتا تو انہیں بھی مجھے پہچاننے میں بہت مشکل پیش آتی۔ مجھے اپنی انگریزی زبان کے کئی الفاظ بھول گئے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ کوئی لفظ یاد آیا تو اس کا مطلب ذہن سے نکل جاتا۔ 10 برس بیت گئے۔ اس سنسان غیر آباد جزیرے میں آئے مجھے 10 برس کا عرصہ ہو گیا۔ اب میں 34 برس کا ہو گیا تھا۔ سر میں اور داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ گئے۔ ایک روز جب میں نے چشمے کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو میں بے اختیار آنسو بہانے لگا۔ اپنے والد اور والدہ کی یاد میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میری والدہ تو میرے سامنے ہی انتقال کر گئی تھی، لیکن باپ کا تصور کر کے وہ کس حال میں ہوگا، میرا بہت برا حال ہو گیا۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ اس جزیرے میں غارت ہو گیا تھا۔ میں اس جزیرے میں بھرپور جوان ہو کر اب ادھیڑ عمری کی منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ میں سوچتا میرے والد اور میرے دوستوں نے یہ یقین کر لیا ہوگا کہ میں بدقسمت جہاز کے تمام ملاحوں اور افراد کے ساتھ سمندر میں ڈوب چکا ہوں، اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 15 سال سے میں ایک ویران اور بے آباد جزیرے میں تنہا اکیلا زندگی بسر کر رہا ہوں اور زندہ ہوں۔ اس سنسان جزیرے میں آئے مجھے 15 برس ہو گئے۔ ایک دن جب میں صبح کے وقت اپنے کیبن سے کشتی کی طرف حسب معمول اس طرف جا رہا تھا کہ بندوق میری بغل میں تھی
طوطا کندھے پر بیٹھا تھا، کھلی چھتری میرے سر پر تھی، دوربین گلے میں لٹکی ہوئی تھی، داڑھی اور سر کے سیاہ و سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے کہ اچانک میں حیران ہو گیا۔ ریت پر کسی انسان کے ننگے پاؤں کے نشان پڑے تھے۔ میں غور سے انہیں دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے ایک ہی انسان کے پیروں کے نشان دکھائی دیے۔ اس کے بعد آگے بڑھا تو کم از کم 3-4 انسانوں کے پیروں کے نشان موجود تھے۔ میں پیروں کے ان نشانوں کو دیکھ کر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ میری حیرانی کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ پیروں کے یہ نشان تازہ تھے، جیسے وہ لوگ جن کے پیروں کے نشان تھے تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں سے گزرے تھے۔ میں ان نشانوں کو غور سے دیکھتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ لگ بھگ 1 فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد پیروں کے نشان ایک چھوٹے ٹیلے سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ میں ٹیلے کے اوپر جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ کھڑی مجھے ایک کشتی دکھائی دی۔ میں نے دوربین لگائی اور دیکھنے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا وہ بہت خوفناک تھا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ وہ 6-7 نیم اوریا وحشی آدم خور تھے۔ انہوں نے 14-15 برس کے ایک لڑکے کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 وحشی آدم خور وہاں آگ جلا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اس لڑکے کو پکڑ کر اسے کھانا چاہتے ہیں۔ ایک آدم خور ایک چھرا لیے قریب کھڑا تھا۔ میری حیرت کم ہونے لگی۔ اتنی مدت کے بعد ان انسانوں کو دیکھ کر، جو اگرچہ آدم خور تھے، مجھے ایک عجیب طرح کی خوشی ہوئی تھی۔ لیکن میں یہ بھی سوچنے لگا کہ وہ اس لڑکے کو کھا جائیں گے۔ کیا مجھے انہیں روکنا چاہیے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک لمبے عرصے کے بعد انسانوں کو دیکھ کر بھونچکا ہو گیا تھا۔ اسی لیے میرے لیے فوری طور پر صحیح فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا۔